जाने तमन्ना तू जनूं में अनुशी खान किस्त नंबर 9। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तबीयत अभी भी ठीक नहीं तो आवाज़ के लिए पेश की माजरत। ज़रान मैं तुम्हें कुछ देर अपने फ्लैट पर छोड़ देता। अरहाम ने ज़दान की हालत को मद्देनज़र रखते बोला, नहीं मुझे घर जाना, आखिर को आज मेरा मायूं है। ज़दान ने सिगरेट को जलाते अरहाम की तरफ सुर्ख आंखों से देखा। ज़दान देखो, मैं जानता ये सब बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यार जो हो रहा है इसे होने दो। अरीसे का नका तुमसे ही होगा, ये अरहाम शाह का तुम से वादा है। वाह वाह, अरहाम शाह यानी तुम चाहते वो लड़की जिस पर मैं किसी गैर मर्द की एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस पर किसी और के नाम की हल्दी लगने दूंगा। इतना बेगैरत समझा है क्या मुझे? ज़दान शाह ने जल्दी सिगरेट को अपनी मुट्ठी में भरते अरहाम को खा जाने वाली नसों से देखा। पागल हो गए हो क्या? अरहाम शाह ने ज़दान का हाथ ज़बरदस्ती खोलते इसमें से सिगरेट पकड़ते खिड़की से बाहर फेंक दिया। हाँ हो गया हूँ पागल, ये सोच कर के जो ज़दान शाह का जुनून इश्क इसकी रूह का हिस्सा है, इसका नाम किसी और मर्द के साथ जोड़ा जा रहा, वो किसी और के नाम की हल्दी लगाए तो लानत है ज़दान शाह की ऐसी मर्दानगी पर। ज़दान शाह ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर अपने ज़ख्मी हाथ से ज़ोर से मुक्का मारते इसे और ज़ख्मी किया। अरहाम ज़दान शाह को बेबसी से देख रहा था। अरहाम तू जानता है ना, मैं तो अपनी कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं करता, और इसे तो फिर मेरी रूह का हिस्सा है, इसे किसी और के हवाले से देखना तो दूर सुनकर ही पागल हो जाता। और मैं तुम्हें ये बता रहा, अगर आज असफ़र अहमद ने मेरे अरीसे को छूना तो दूर इसकी एक झलक भी देखी तो आज की रात ख़त्म होने से पहले अरीसे फरहान शाह से अरीसे ज़दान शाह बनेगी। इसके बाद मैं इसका जो हाल करूँगा इसके प्यारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ज़दान शायद तुम भूल रहे हो, वो मुझे बिल्कुल अब रिशा की तरह अजीज़ है। अरहाम ने ज़दान को गिरबान से पकड़े चिल्लाकर कहा, तो इसके साथ कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना, सबसे पहले तुझे मेरा सामना करना होगा। अरहाम ने ज़दान के गिरबान को एक जोर से झटका देकर छोड़ते सुर्ख आंखों से घूरा। अगर तू चाहता कि तेरी बहन के साथ ऐसा कुछ ना हो तो इसे भी बोल ऐसा कुछ ना करे। आज की रात जो ज़दान शाह की बर्दाश्त से बाहर हो, वरना मुझे तुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जानता। ज़दान ने अपने गालों को ठीक करते अपने माथे को सहलाया जिस पर गुस्से से रगे वाज़िया हो रही थी। एक बार अरीसे शाह को मेरे इख्तियार में आने दो ज़दान शाह अरीसे शाह को ऐसे अपने पास छुपाएगा कि इसके सब सपोर्टर इसकी एक झलक के लिए तरस जाएंगे। ज़दान शाह ने दोबारा से नया सिगरेट जलाते हुए पथरीले लहजे में अरहाम को बावर करवाया। अरहाम इस वक्त अपने दिमाग में बस ये सोच रहा था कि कैसे ज़दान शाह के गुस्से को कम करे, ताकि इसके गुस्से का निशाना अरीसे शाह ना बने। मैं 10 मिनट तक घर आ रहा, मेरे आने से पहले मुझे तुम मेरे रूम में चाहिए। अरहाम ने अपना मोबाइल निकाले और दिव्या को मैसेज किया। अरहाम ने मोबाइल को डैशबोर्ड पर रखते गाड़ी स्टार्ट की, जो वो ज़दान से बात करने के लिए साइड पर खड़ी किए हुआ था। गाड़ी जैसे ही शाह हवेली के अंदर आकर रुकी तो बाहर लॉन में माइयों की तैयारियां अपने अरूज पर थी। फाज़िया और रेहान शाह फुलिये में खड़े सारे इंतजाम देख रहे थे। ज़दान शाह सुर्ख आंखों से सारे इंतजाम देखता अंदर की तरफ बढ़ गया। लाउंज में सब रिश्तेदार ख़वातीन बैठी बातों में मसरूफ़ थीं, जिसमें इसकी दोनों बुफो भी अपनी अपनी फैमिली के साथ थीं। वो सबको मुश्तरका सलाम करता लाउंज से गुजरता शाह ने बेनियाज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वहाँ मौजूद इसकी कज़न्स की नसों ने काफ़ी दूर तक ताक़ुब किया था।
سب اس کو دیکھتی میسمرائز ہوئی تھی۔ بھابھی زدان کا بھیا آپ نے بتایا ہی نہیں، شانزے کی والدہ نے آمنہ شاہ سے کہا۔ کل ہی آئے ہیں ارحام اور زدان، آمنہ شاہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ ہاں، آخر بندہ جتنا بھی مصروف ہو اپنوں کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، ایک عمر رسیدہ رشتہ دار خاتون نے اپنی رائے دی۔ ارحام بھی ریحان اور فاض سے ملاقات کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سب خواتین کو سلام کرتا وہ بھی فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بے شک اس گھر میں سب لڑکے لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ سب کی پرسنالٹی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ زدان نے اپنے کمرے میں آتے ہی اپنے کمرے کی ہر چیز کو منٹوں میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ پھر بھی جب اس کا غصہ کم نہ ہوا تو ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا اور اپنا ٹراؤزر شرٹ لے کر واش روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی سے کتنی دیر شاور لینے کے بعد جب غصہ کچھ کم ہوا تو وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، جو اس کے غصے کو پھر بڑھا گیا۔ ارحام اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حدیبیہ اس کے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے غصے سے موبائل نکال کر اس سے کال ملائی، جسے فوراً کاٹ دیا گیا۔ اگر تم 2 منٹ میں میرے کمرے میں موجود نہ ہوئی تو تیسرے منٹ تمہیں گود میں اٹھا کر لے آؤں گا، جہاں بھی ہوئی تم۔ ارحام نے حدیبیہ کو میسج کرتے موبائل بیڈ پر پھینکا اور ڈریسنگ روم سے اپنا ٹراؤزر شرٹ لیتا واش روم میں گھسا۔ 10 منٹ بعد جب وہ شاور لے کر باہر نکلا، حدیبیہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اس کی ترتیب سے پڑی چیزوں کو دوبارہ ترتیب سے لگا رہی تھی۔ جب ارحام نے پیچھے سے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو لپیٹے، اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب تک تمہیں دھمکی نہ دی جائے میری بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ارحام نے اپنے گیلے بالوں کو حدیبیہ کی گردن پر پھیرتے غمگین آواز میں بولا۔ حدیبیہ ارحام کی اتنی نزدیکی اور ٹھنڈے لمس کو محسوس کرتی آنکھیں بند کیے محسوس کرنے لگی۔ ارحام نے جیسے ہی حدیبیہ کی گردن پر اپنے ٹھنڈے ہونٹ رکھے، حدیبیہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ آپ مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ حدیبیہ نے لرزتے ہوئے ارحام کی توجہ اپنی بات کی طرف کی۔ بس تھوڑا سکون چاہیے تھا۔ ارحام نے آنکھیں موندے ہی حدیبیہ کو وہی جواب دیا جو اس وقت حدیبیہ کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ارحام باہر اتنے مہمان ہیں تو؟ ارحام نے آنکھیں موندے ہی حدیبیہ کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تو اگر کسی نے مجھے آپ کے روم میں دیکھ لیا کیا سوچیں گے سب؟ تم اپنے شوہر اپنے محرم کے کمرے میں کھڑی ہو، کسی کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ ارحام نے حدیبیہ کا منہ اپنی طرف موڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اور اس سے پہلے کہ حدیبیہ کچھ بھی بولتی، ارحام حدیبیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بھیگے لبوں پر جھکتا، ان کی نرماہٹ اپنے اندر اتارنے لگا۔ حدیبیہ نے پہلے تو مزاحمت کی، لیکن جب ارحام اس پر اس کی مزاحمت کا کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ارحام نے نرمی سے اپنی پیاس بجھاتے اس کے ہونٹوں پر زور سے بوسہ دیتے حدیبیہ سے دور ہوا۔ اس نے حدیبیہ کو جس کام کے لیے بلایا تھا وہ اس وقت بہت ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے منہ زور جذبوں کو تھبک کر سلاتا صوفے پر جا بیٹھا ہے۔ حدیبیہ، ارحام نے ڈریسنگ کو تھامے گہرے سانس لیتی حدیبیہ کو آواز دی۔ جی؟ حدیبیہ نے اپنا رخ ارحام کی طرف کیا۔ ادھر آؤ۔ ارحام نے اپنے پاس صوفے پر اشارہ کیا۔ حدیبیہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی خاموشی سے اس سے ذرا فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج مائیوں کی رسم ہے، عریضے نیچے نہیں آنی چاہیے، نہیں تو زدان کیا کر گزرے گا میں بھی نہیں جانتا۔ ارحام نے حدیبیہ کا ہاتھ پکڑے نرمی سے سہلاتے آہستہ آواز میں الفاظ ادا کیے، جنہیں سنتے حدیبیہ اپنی آنکھیں اور منہ کھولے ارحام کو
دیکھنے لگے۔ ایسے نہ دیکھو، یہ تو تم جانتی ہو زردانہ عریزے کی شادی کسی اور سے ہونے نہیں دے گا، تو آج مائیوں کی رسم وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے اسے روکنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی اس معاملے میں؟ نہیں تو آج رات سب مہمانوں کے سامنے کیا کیا تماشا لگے میں نہیں بول سکتا، اور بڑے پاپا اور زردان کے تعلقات پہلے ہی کتنے سرد ہیں تم تو جانتی ہو۔ ارحام نے حدیبیہ کو ساری بات بتاتے اس کی طرف دیکھا، جو ارحام کی بات سنتے ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ارحام کیا کر سکتے ہم، فنکشن کی تو ساری تیاری ہو گئی ہے۔ حدیبیہ نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ارحام کے ہاتھ پر رکھے پریشانی سے کہا، کچھ بھی کرنا ہوگا۔ عریسے کو آج کی اس رسم سے دور رکھنا ہوگا۔ ارحام نے صوفے سے اٹھتے کمرے میں چکر لگاتے پریشان لہجے میں بولا، ارحام عریسے کو فیور ہے، اگر فیور زیادہ ہوا تو نیچے زیادہ دیر نہیں رکنے دیں گی اسے بڑی مما لوگ۔ حدیبیہ نے زور سے ارحام کو بتایا، لیکن رسم تو پھر بھی ہوگی ہی۔ ارحام نے حدیبیہ کو گھورتے کہا، ہاں رسم تو ہو ہی جائے گی۔ حدیبیہ نے ارحام کی طرف دیکھتے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں چباتے خود کلامی کی، جسے ارحام کے تیز کان سن چکے تھے۔ پھر کیا کریں، جو بھی کرو لیکن ان پر ظلم نہ کرو۔ ان پر ظلم کرنے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ ارحام نے حدیبیہ کے ہونٹ کو اس کے دانتوں سے غصے سے نکالا۔ آئیڈیا! حدیبیہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر چلائی، کیا آئیڈیا آ گیا میری نازک سی بیگم کو جو اتنا جوش آ گیا ہے؟ ارحام نے حدیبیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، عریزے نیچے تو آئے گی لیکن رسم نہیں ہوگی، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ارحام نے حدیبیہ کو دیکھتے پوچھا، ارے آپ کو اپنی بیوی کے ٹیلنٹ پر شک ہے کیا؟ حدیبیہ نے اپنے فرضی کال جھاڑے، ارے مجھے تو اپنی بیوی کے ٹیلنٹ پر بالکل بھی شک نہیں۔ تو ارحام نے حدیبیہ کو کھینچتے اپنے گلے لگاتے بیوی لفظ پر زور دیا تو حدیبیہ کو بھی جوش میں بولے گئے اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ تو کیا آئیڈیا ہے میری سپر ٹیلنٹڈ بیوی کے دماغ میں؟ ارحام نے حدیبیہ کے گال پر اپنی انگلی پھیرتے مسکراتے بولا، آپ بس یہ چاہتے کہ عریسے کو اصغر بھائی ہلدی نہ لگائیں تو نہیں لگائیں گے۔ حدیبیہ نے ارحام کی بازوؤں میں لرزتے ہوئے بڑی مشکل سے جملہ مکمل کیا، اوکے اپنے آئیڈیا پر عمل کرو پھر، اور اب تم بھی فوراً نکلو یہاں سے، نہیں تو پھر مجھ سے شکوہ نہ کرنا۔ ارحام نے حدیبیہ کے گال پر زور سے پیار کرتے دور ہوتے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حدیبیہ بھی ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا اپنے دل پر ہاتھ رکھے کمرے سے نکل گئی۔ پاگل کر دے گی۔ مجھے، ارحام نے اپنے گھنے بالوں میں برش پھیرتے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے خود کو بابر کروایا۔ ابریشہ ادھر آؤ۔ حدیبیہ نے راہداری سے گزرتی ابریشہ کو اپنے پاس بلایا۔ جی آپی۔ ابریشہ حدیبیہ کی طرف بڑھی۔ عریسے کی ہلدی ریڈی ہو گئی جو آج استعمال ہونی؟ حدیبیہ نے ابریشہ سے آہستہ آواز میں پوچھا۔ جی ہو گئی ہے۔ اوکے اسے عریسے کے کمرے میں لے آنا ریڈی ہو کے۔ میں بھی ریڈی ہونے جا رہی، تم بھی جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ فنکشن شام 7 بجے کے بعد شروع ہونا تھا تو اب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے۔ جبکہ مہمان گیسٹ رومز میں تیار ہونے چلے گئے تھے۔ اوکے آپی۔ ابریشہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حدیبیہ اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے عریسے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں بیوٹیشین سب بڑوں کے پرزور اصرار پر اسے تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ماشاءاللہ عریسے اس وقت یلو گرین اور شوکنگ کلر کے کمبینیشن والے شرارے میں لائٹ میک اپ کیے پھولوں کے زیورات پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عریسے عام روٹین میں زیادہ میک اپ نہیں کرتی تھی، اسی لیے اس پر بہت ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔
حدیبیہ دیکھ کر اس کی نظر اتارنے لگی۔ عریسے کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے حسن کو دو چندہ بنا رہی تھی۔ چلو عریسے، اگر تم ریڈی ہو گئی ہو تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، میں بھی ریڈی ہو کے آتی ہوں۔ حدیبیہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عریسہ بھی کلیوں والا یلو اور پنک کلر کے کمبینیشن والا فراک پہنے عریسے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ آپی میں، عریسہ نے عریسے سے پوچھا۔ عریسے نے عریسہ کو دیکھا جو اس وقت کلیوں والے فراک میں بالوں کو سٹریٹ کیے چھوٹی سی بندیاں لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے بہت لائٹ سا میک اپ کیا تھا۔ لائٹ میک اپ میں بھی وہ آسمان سے اتری کوئی حور محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا معصوم حسن سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ عریسے نے بے اختیاری میں اس کی نظر اتاری جبکہ عریسہ عریسے کے ایسا کرنے پر مسکرانے لگی۔ عریسہ اور عریسے ابھی کمرے میں کھڑی باتیں ہی کر رہی تھیں کہ زردان کمرے میں داخل ہوا۔ عریسہ بچے آپ باہر جاؤ، زردان نے کمرے میں آتے ہی عریسے کے خوبصورت روپ کو اپنی نظروں میں فوکس کرتے ہوئے عریسہ سے کہا۔ لیکن بھائی، عریسہ کمرے سے نکلنے کی بجائے زردان کو حیرانگی سے دیکھا۔ عریسہ، تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا بولا ہے؟ زردان نے اس بار ذرا غصے سے کہا کہ عریسہ اس کی تیز آواز سنتے کانپنے لگی۔ زردان پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عریسے نے عریسہ کو کانپتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھتے کہا۔ بے شک اس وقت عریسے بھی کانپ رہی تھی لیکن عریسہ کی طبیعت کی وجہ سے زردان سے تلخ لہجے میں بولی۔ عریسہ، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ زردان نے اس دفعہ چلا کر کہا۔ جی بھائی، جا رہی۔ عریسہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ عریسہ کے نکلتے ہی عریسے نے بھی فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھائے کہ وہ بھی کمرے سے باہر نکل سکے، لیکن زردان نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ میری بات دھیان سے سنو، آج کے فنکشن میں تم گھونگھٹ کر کے جاؤ گی اور غلطی سے بھی اظفر احمد کی نظر تم پر نہ پڑے۔ اگر اس کی نظر تم پر پڑی اور اس کے ہاتھوں نے تمہیں چھوا تو یہ یاد رکھنا، تمہارے اس حصے کو میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زردان شاہ نے عریسے کو اپنے پاس کرتے اس کے خوبصورت سہانے روپ کو اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے کہا۔ بے شک وہ اس وقت جنت سے آئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، تمہیں دیکھنے کا، چھونے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ زردان شاہ نے اس جنونی انداز سے عریسے کو باور کروایا کہ عریسے کا پورا وجود کانپنے لگا۔ دیکھیں زردان، میں جب سے آپ آئے ہیں آپ کی یہ بدتمیزیاں برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میں اب آپ کی کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی زبردستی کی یا مجھے کسی بھی قسم کی دھمکی لگائی تو میں فوراً بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ عریسے نے زردان کی دھمکیوں سے پریشان ہوتے اس سے دھکا دیتے اپنے پاس سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن زردان کو ایک انچ نہ ہلتے دیکھ آنسوؤں کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ زردان اس کے آنسو دیکھتے ہی فوراً اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ دیکھو عریسے، میں تم سے آرام سے بات کر رہا ہوں، جو میں نے کہا ہے اس کا دھیان رکھنا۔ آج تمہاری ہلدی کی رسم نیچے نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے تمہیں بتا دیا کہ اگر تمہیں اظفر کے نام کی ہلدی لگے تو وہ جس حصے پر لگے گی اس کو میں اپنے ہاتھوں سے جلا کے راکھ کر دوں گا، اور اگر اس نے تمہارا یہ سہانا روپ دیکھا۔ زردان شاہ نے عریسے کے خشبوؤں میں بسے سراپے کو سر سے لے کر پاؤں تک سلگتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر میں تمہارا کیا حال کروں گا یہ میں بھی نہیں جانتا، پر یہ رات تم پر قیامت بن کے گزرے گی۔ یہ زردان شاہ کا تم سے وعدہ ہے۔
سلطان نے عریسے کے بالوں کو دوپٹے کے اوپر سے ہی اپنی گرفت میں لیا تو تکلیف سے عریسے کی چیخ بلند ہوئی، پر سلطان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایسے ہی بالوں سے پکڑے عریسے کے منہ کو بالکل اپنے قریب کرتے پھنکارتی ہوئی آواز میں عریسے کے کانوں میں زہر گھولا۔ آپ یہ سب غلط کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بابا اور ماما میری شادی آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، تو یہ سب کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عریسے نے ہمت کرتے سلطان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو اس وقت بالکل اس کے پاس کھڑا اپنی گرم سانسیں اس کے منہ پر چھوڑتے عریسے کو لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پلیز، آپ کو اپنی نہیں تو اپنے والدین کی عزت کا تو خیال ہونا چاہیے۔ عریسے نے سلطان کی خاموشی پر فوراً دوبارہ بولنے کی ہمت کی۔ آپ کو میری عزت کا تو خیال ہونا چاہیے۔ آج میری مائیوں ہے اور میں اس وقت ایک غیر محرم کے حصار میں کھڑی اپنی صفائیاں دے رہی ہوں۔ یہ چیز مجھے اندر سے روح تک زخمی کر رہی۔ سلطان عریسے کی بات سنتے اس کے بال چھوڑتا فاصلے پر ہوا، لیکن نظریں ابھی بھی عریسے کو بے باکی سے دیکھ رہی تھیں۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے محرم کے لیے سینچ کر رکھا ہے، لیکن آج جو میرا محرم ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ بے وفائی نہ ہوئی۔ عریسے نے چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ ڈریسنگ پر رکھے اس کا سہارا لیا۔ اس وقت اسے اپنا سر گھومتا لگ رہا تھا۔ میری نازک جان، تمہیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا محرم صرف ایک ہی انسان ہو سکتا ہے جس کے تم نکاح میں دی جاؤ گی، اور وہ ہے سلطان شاہ۔ سلطان شاہ نے عریسے کے پاس آتے کندھوں سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھتے پیار سے بولا، سلطان شاہ کے ہوتے تمہیں موت تو آ سکتی ہے، لیکن تم کسی اور کی بیوی بنو یہ ناممکن ہے۔ سلطان شاہ نے اس کے نازک کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں زور سے بھینچے عریسے کے جھکے سر کو دیکھتے بولا، اس لیے یہ بھول جاؤ کہ تم کسی غیر محرم کے سامنے کھڑی ہو۔ تمہارا محرم اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف سلطان شاہ ہوگا۔ صرف وہی تم پر اپنا حق جتا سکے گا تمہارے مرتے دم تک۔ سلطان نے عریسے کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی جلتی آنکھوں پر رکھتے غمگین لہجہ اپنایا۔ اس لیے اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ الٹی پلٹی سوچیں مت ڈالو۔ سلطان نے عریسے کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے چھڑانے پر کھڑے ہوتے کہا، پلیز سلطان، میرے قریب مت آئے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب آپ مجھے چھوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو کسی بھی غلط کام سے دور رکھا ہے، تو یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ آپ مجھے بار بار بغیر کسی رشتے کے چھوئیں۔ عریسے نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بولا، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب تک میں تمہارا محرم نہیں ہوں تمہاری یہ چھونے والی بات میں مان سکتا ہوں، لیکن جس دن میں تمہارے سارے حقوق حاصل کر لوں گا اس دن کے بعد تمہیں میری ساری شدتیں خود پر سہنی ہوں گی، اور میں کتنا شدت پسند ہوں میری جان، یہ تو تم ابھی جانتی ہی نہیں۔ سردار نے مسکراتے ہوئے عریسے کے پاس جاتے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارے جتایا، جس پر عریسے نے لرزتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف موڑا تو سلطان شاہ کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ آج وہ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ایسے خوش ہوا تھا۔ عریسے بھی اپنی دھڑکتے دل کو سنبھالے سلطان کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا تھا یہ انسان۔ خیر، آج کی رات یہ میری بات یاد رکھنا کہ اسفر تمہاری ایک بھی جھلک دیکھ نہ سکے۔ سلطان ابھی یہ بات کرتے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا جب بیڈ پر پڑے عریسے کے موبائل پر میسج ٹون ہوئی۔ سلطان نے سرسری سی نظر موبائل کی طرف ڈالی تو اس پر اسفر احمد کے میسج کو دیکھ کر سلطان کا غصہ ایک سیکنڈ میں آسمان کو چھونے لگا۔ یہ ڈیڈ تمہیں میسج بھی کرتا ہے؟ تم اس سے میسج یا فون پر بات کرتی ہو؟ سلطان نے عریسے کا موبائل بیڈ سے اٹھاتے فوراً کہا۔ سلطان پلیز میرا موبائل دیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ کسی کا بھی موبائل اس کے اجازت کے بغیر چیک کرنا۔ عریسے فوراً اپنا موبائل لینے کے لیے سلطان کی طرف بڑھی۔ ڈیئر، میں تو تمہیں بنا اجازت چیک کر سکتا، یہ تو پھر تو صرف تمہارا ایک موبائل ہے۔
सद्दान शाह ने बेबाकी से अरीज़े की कलाई को पकड़े अपने होंठों से छूते इसकी आंखों में देखा। मुझे अगर पता चला कि तुम इससे मोबाइल पे बात करती हो या वो तुम्हें फ़ोन करता है तो इतना याद रख लेना कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। सद्दान ने इसकी कलाई को पकड़ के पीछे इसकी कमर के साथ लगाते इससे मोबाइल का लॉक खोलने का कहा। देखिए सद्दान, मेरी इससे बिल्कुल भी बात नहीं होती। वो ही मुझे मैसेज करते हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था मुझे ये सब पसंद नहीं। अरीज़े ने अपने बाजू की तकलीफ़ को इग्नोर करते सद्दान को क्लियर करना ज़रूरी समझा। नहीं तो इस जैसा जुनूनी इंसान कुछ भी कर सकता था। मेरी जान, मैंने तुमसे कोई भी सफाई मांगी है? सद्दान ने अरीज़े के बाजू को छोड़ते इसका रुख अपनी तरफ करते इसके गाल को अपनी 2 उंगलियों से छूते नरम लहजे में बोला, मैं सिर्फ देखना चाहता कि मुझे सामने वाले को किस हद तक सजा देनी है। सद्दान ने वैसे ही नरमी से अरीज़े को छूते अपनी बात मुकम्मल की। ओपन द लॉक। सद्दान ने अरीज़े के गाल को नरमी से छूते मोबाइल अरीज़े के सामने किया। अरीज़े ने आंखों में नमी लिए नफ़ी में सर हिलाया। अरीज़े, आई एम आस्किंग लास्ट टाइम, ओपन द लॉक। सद्दान अरीज़े के कान के पास फनकार। अरीज़े ने मोबाइल को कांपते हाथों से पकड़े मोबाइल का लॉक खोला और सद्दान की तरफ बढ़ा दिया। सद्दान ने अपनी सुर्ख आंखों से व्हाट्सएप की चैट ओपन की। जारी है। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए अगले एपिसोड में क्या होता है। आखिर अरीज़े के मोबाइल को देखकर सद्दान का गुस्सा कहाँ तक जाएगा और क्या वो रोक पाएगा अरीज़े का माइयों और शादी? इसके लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।